अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज का जो हमारा मौज़ू है वो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स। नफ्स से मुराद जान या रूह इंसानी है, इसी को अदराक कहते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो नफ्स इज़ एन अरेबिक वर्ड ऑकरिंग इन द कुरान लिटरली मीनिंग सेल्फ एंड हैज़ बीन ट्रांसलेटेड एज साइकी, ईगो और सोल। नफ्स जो है वो इंसानी ख्वाहिशात का नाम है। जो इंसान के अंदर रुख होती है, इंसानी ख्वाहिशात होती हैं, उसे नफ्स कहते हैं। नफ्स की इकसाम, देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ नफ्स। अगर हम बेसिकली देखें तो 3 क्लासिफिकेशंस हमें मिलती हैं, लेकिन अगर सूफियत की रुख से देखें तो 4 क्लासिफिकेशंस हैं। इसकी नफ्स की 4 टाइप्स हैं। बेसिक 3 है, लेकिन एक और है इसके अलावा। सबसे पहले तो आ जाती है नफ्स अमारा, विच इज़ द सोल दैट इज़ कॉन्स्टेंटली डिमांडिंग टू डू इवल। ये वो नफ्स होता है जो हमें मुसलसल गुनाहों पे उभारता है। ये जो बिल्कुल आम सा इंसान हो उसके अंदर ये नफ्स ज़रूर पाया जाता है, जिससे इस्लाम से कोई रगबत ना हो। दूसरे नंबर पे आ जाता है नफ्स लवामा, नेमली दी सोल दैट रिग्रेट्स। ये ऐसा नफ्स होता है जो कि आपसे गुनाह करवा लेता है, बाद में उस पर इंसान को नदामत भी करवाता है, उस पर इंसान नादिम भी होता है, शर्मिंदा होता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है नफ्स मुतमइन्ना, अ क्लियर एंड ब्राइट सोल विद द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ताला की याद में इस कदर मशगूल कि वो हर चीज़ को मुतमईन तरीके से लेता है। ये एक अच्छे मोमिन की सिफ़त है। नफ्स मुतमइन्ना मोमिन में होती है। और एंड पे आ जाती है जो सबसे हाईएस्ट लेवल का, जो आपका नफ्स को कंट्रोल करने का लम्हा होता है या इकसाम में से है, वो है नफ्स मलहमा। ये अंबिया, सूफिया और जितने भी हमारे नबी गुज़रे उनके अंदर था ये नफ्स मलहमा। अब हम देखते हैं कि नफ्स के बारे में अहादीस, बहुत सारी अहादीस नफ्स को कंट्रोल करने के बारे में हमें मिल जाती हैं। कुछ ऐसी पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी हैं जिसमें ये लिखा हुआ था कि नफ्स को मारने के लिए और इस टाइप की बातें। तो उस पे मेरा एक आर्ग्यू है कि नफ्स को अल्लाह ताला ने कभी भी कुरान पाक में या अहादीस में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हम ले लें तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अपने नफ्स को मारें, बल्कि तज़किया नफ्स का कहा गया। नफ्स को पाक रखें, तज़किया करें, उसको कंट्रोल करें। ख़त्म करने के बारे में नहीं कहा गया, क्योंकि नफ्स कभी भी मर नहीं सकता, कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। उसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसे आप दबा के रख सकते हैं, उसे ख़त्म नहीं कर सकते। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया था तो शुरू से ही इंसान के अंदर नफ्सानी ख्वाहिशात और उसके नफ्स को रख दिया था। वो कभी भी मर नहीं सकता जब तक इंसान नहीं मर जाता। तो हदीस है कि एक आदमी ने पूछा तज़किया नफ्स कैसे होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का ये जान लेना कि अल्लाह ताला इसके साथ होता है और वो जहाँ भी हो अल्लाह ताला इसके साथ मौजूद होता है। तो देखें, आप अगर किसी रूम में बैठे हों, किसी भी जगह पे अकेले हों और आपको पता हो कि साथ एक हस्ती मौजूद है, आप वो अकेले में भी वो काम नहीं करेंगे जो आप पब्लिकली नहीं कर सकते। आप फ़ोन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अब यूथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं जो कि इस्लाम में मना है। मूवीज़ देखी जा रही हैं, ड्रामाज़ इस तरह के, या बहुत सारी इस तरह की वल्गर चीज़ें देखी जा रही होती हैं मोबाइल्स पे, जबकि वो हमारे इस्लाम में मना है। और हमारे इस्लाम में क्या अहलाकी तौर पे भी वो किसी सूरत भी कबूल नहीं होती। वो देख रहे होते हैं आप अकेले बैठ के, तो उसके बारे में ये जाना करें कि उस वक्त सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ अल्लाह ताला भी मौजूद है और वो मुझे देख रहे हैं, और मेरी एक एक चीज़ लोहे महफूज पे लिखी जा रही है और ये क़यामत के दिन दिखाई जाएगी। ये चीज़ अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی نفسانی خواہشات کے خلاف چلنے کی کوشش کرے۔ جامع ترمذی کی حدیث کہ مجاہد وہ ہے، مجاہد کہتے ہیں جہاد کرنے والے کو، جنگ کرنے والے کو۔ نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا، سب سے بڑا جہاد۔ آپ قلم کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں، لکھ کے، تعلیمی لحاظ سے۔ آپ جہاد بالسیف ہے، آپ تلوار سے جہاد کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز آپ نے اپنے خلاف لڑنا ہے، آپ دوسروں کے خلاف تو لڑ سکتے ہیں، لیکن اپنے خلاف لڑنا اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ جب آپ نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں تو ہمارے نبی نے اس کو جہاد اکبر قرار دیا۔ نفسانی خواہشات کے خلاف چلنے کی کوشش کرنا، جو آپ کا نفس آپ کو ابھار رہا ہے برے کاموں کی طرف۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے لذت دیتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس لذت کے لیے اپنی پوری زندگی اس ریگریٹ میں گزار دیتے ہیں کہ وہ ہم سے گناہ کیوں ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری اچھی فیملی سے بھی بلونگ کرتے ہیں بچے، لیکن پھر بھی وہ اس طرح کا کوئی عمل کر لیتے ہیں یونیورسٹیز میں یا کچھ بھی، کسی بھی ادارے میں۔ ان کی وہ تھوڑی دیر کی وہ صرف آپ کہہ لیں کہ انجوائمنٹ ساری زندگی کے لیے روک بن جاتی ہے۔ ساری زندگی اس کو ایک پچھتاوا ہوتا رہتا ہے، اگر اس کا نفس زندہ ہو تو، اگر اس کا ضمیر جاگا ہو تو، ورنہ وہ ساری عمر اسی کام میں لگا رہے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ہمارے نفس کو جو ہے ہمارے قابو میں رکھیں، کیونکہ نفس سے بڑا دشمن انسان کا کوئی نہیں ہے۔ ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں، کوئی ہمارا دشمن نہیں ہوتا۔ ہم خود ہی ہم دیکھیں نا تو سب سے زیادہ تو نفس ہے ہمارا دشمن، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے اوپر کنٹرول کریں گے تو کسی کی ہمت ہے کہ آپ کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے؟ خود پہ کنٹرول کرنا سیکھیں پہلے۔ نفس اور قرآن پاک آیت میں آتا ہے کہ اللہ کا ہر وہ بندہ فلاح سے ہمکنار ہو جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا رہا۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ فلاحی سے ہمکنار ہوگا جو اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں نفس کو مارنے کا ذکر نہیں ہے، تزکیہ نفس کا ذکر ہے۔ سورۃ شمس میں آتا ہے کہ اس نے اس کو نیکی اور برائی میں تمیز میں فرق کرنے کی صلاحیت سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور برائی ان دونوں چیزوں میں فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور یہ چیز ہمارے نفس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اگر ہمارا نفس ہمارے قابو میں ہوگا آٹومیٹیکلی ہمارے سے اعمال اچھے ہوں گے، اور اگر ہمارا نفس ہی بے قابو ہے، بے لگام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں اس چیز سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو یعنی کہ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ انسان جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے، اب نفسانی خواہشات اتنی غالب آ جاتی ہیں، کئی لوگوں پہ اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے اس کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں لمٹس دی ہیں، کچھ لمٹس، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں زندگی گزارنے کے، وہ نہیں دیکھتے، اور اسے پامال کرتے ہوئے، ساری اخلاقی حدود کراس کرتے ہوئے وہ اس طرح، آپ وہ ٹرم نہیں میں یوز کر سکتی، کہ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہیں پھر اٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر جب موت آ جاتی ہے سر پہ تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی آپ تو پکڑ ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیر از نو ریپینٹنس آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے۔ موت کا وقت جب آ گیا تو کوئی توبہ نہیں۔ آپ فرشتے سے مہلت مانگیں گے، فرشتے نے نہیں دینی۔ تو ابھی اپنی زندگیوں میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اصلاح نفس کے اصول کیا ہیں؟ اصلاح نفس کے 4 اصول ہیں۔ سب سے پہلے ہے مشارطہ، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا، شرط سے نکلا ہے نا، شرط لگانا کہ گناہ نہیں کروں گا یا کروں گی۔ اپنے نفس کے ساتھ صبح اٹھتے ہیں نا آپ، تو اپنے نفس کے ساتھ شرط لگایا کریں کہ میں آج سارا دن گناہ نہیں کروں گا یا کروں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اگر گناہ کروں گی تو میں اپنے رب کے آگے کیا منہ دکھاؤں گی، یا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ یہ اپنے اندر ڈر پیدا کریں تھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے، تو پھر آپ اس چیز سے باز رہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے مراقبہ، یہ چیز کہ آیا میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا،
اپنے آپ سے کویسچننگ کرنا کہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر دیا آج. یہ اپنے اندر تھوڑا پیدا کرنا کہ اچھا میں نے صبح یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا. پھر تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے محاسبہ، کہ اپنا حساب کرے کہ کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں. دوسرے نمبر پہ تو میں نے مراقبہ جو بتایا کہ گناہ تو نہیں کیا. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے محاسبہ، کہ اپنا حساب کرے کہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہے تو کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنی نیکیاں کی ہیں، کیا نیکیاں کم تو نہیں ہیں گناہوں سے. پھر چوتھے نمبر پر کریں مواخذہ، نفس نے یعنی کہ دن میں جو نافرمانیاں کی ہیں اس پر اس کو سزا دینا، اپنے نفس کو سزا دیا کریں. اس سے جو ہے نا آپ کے اندر ایک ول پاور بڑھے گی، آپ کے اندر ایک جذبہ بڑھے گا ایمان کا. اور وہ جو جذبہ ایمانیات ہوتا ہے نا انسان کے اندر، وہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، یا غلط کام نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچھ بھی کروا سکتا ہے. مواخذہ یعنی کہ اپنے نفس کو سزا دیں، اور یہ سزا کس صورت میں ہونی چاہیے کہ عبادت کا بوجھ ڈالیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، پھر آپ ذکر و اذکار کریں. اس چیز سے آپ کا نفس کنٹرول رہتا ہے. احیاء علوم میں امام غزالی فرماتے ہیں، احیاء علوم بہت زیادہ فیمس بک ہے امام غزالی کی. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہر صبح نفس کے ساتھ شرط لگائی جائے کہ آج دن بھر گناہ نہیں کروں گا. اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا. اور دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ دن بھر اپنی نگرانی میں رہیں کہ گناہ نہ ہو جائے مجھ سے کہیں. ایسے قدم پھوٹ کے قدم رکھے کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، یا میری زبان سے کچھ ایسا لفظ نہ نکل جائے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو. تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے رات کو سونے سے پہلے تنہائی میں دن بھر کا جائزہ لیا جائے کہ کیا غلط ہوا اور کیا اچھا، کہ میرے سے کچھ غلط تو نہیں ہو گیا. جب آپ رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو اپنا محاسبہ کیا کریں کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، اور اگر کر دیا ہے تو وہ کیا غلط کیا میں نے اور کیا اچھا کیا سارے دن میں نے، یہ جائزہ لیا جائے. اور چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے جو غلط ہوا ہے اس پر شرمندگی کے ساتھ استغفار کر لے، کہ جو آپ سے غلط ہو گیا اس سے استغفار کر لے، اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اس بندے سے جا کے معافی مانگی جائے. اس طرح آپ کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی. اب نفس کے شر سے بچنے کے لیے دعائیں، نفس کے شر سے بچنے کے لیے بہت ساری آپ دیکھتے ہیں تو بہت ساری مسنون دعائیں ہمیں مل جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں پڑھی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہمیں بھی وہ پڑھنی چاہیے، ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو جو ہے وہ قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں رہے. تو اس کے لیے دعائیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لشانی قل اللہ ولا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین. اس کا ترجمہ ہے کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اتنا سا بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، بلکہ جو تیری رضا ہے اس میں راضی. یہ دعا ضرور پڑھا کریں. حصن و مسلم بک ہے، اس کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں نفس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں، وہ لیں، وہ خریدیں، اس سے پڑھیں. اس کے بعد ایک اور دعائیں نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کے شر سے بچا اور اس کام پر میری مدد فرما جو زیادہ بلائی والا ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اس کام میں مجھے زیادہ بڑھائیں، اس کام میں میری مدد فرمائیں جو کہ آپ کی رضا کا باعث ہو، آپ جو چاہتے ہیں مجھے اس طرف لے کے جائیں. میں دنیا کا ہو کے نہیں رہنا چاہتا، بلکہ میں آپ کا بن کے رہنا چاہتا ہوں، اور میرے نفس کو بھی اس چیز پر آپ لگائیں، اس چیز پر آپ ثابت قدم رکھیں میرے نفس کو جو آپ کی رضا کا باعث ہو. اپنے عیوب کو جو ہے نا وہ پہچاننے کی کوشش کیا کریں. عیوب عیب کی جمع ہے. اپنے اندر جو عیب ہے نا، اپنے نفس کے عیب، اس کو جاننے کی کوشش کیا کریں کہ میرے اندر کون کون سے عیب ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ہرٹ ہو رہے ہیں مجھ سے، یا میری اپنی ذات کو مشکل ہو رہی ہے اس وجہ سے.
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ایک یہ ہوتا تھا، پہلے زمانے میں تو ایسا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لوگ ان سے براہ راست تعلیم حاصل کیا کرتے تھے اور نفس کو کنٹرول کرنے کی ان سے پوچھا کرتے تھے دعائیں، اور پوچھا کرتے تھے کہ کیا ایسا عمل کیا جائے جس سے نفس میرا قابو میں رہے، یا رسول اللہ نفس قابو میں نہیں آ رہا تو کیا کیا جائے، ان سے وہ فیض حاصل کرتے تھے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ ہستی ہیں، بہت زیادہ ابھی بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ ایسے موجود نہیں ہیں لوگ، لیکن 100 میں سے کوئی ایک، 100 لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جو آپ کو خالص مشورہ دے۔ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اور ان کا رہن سہن بہت سادہ، بہت سمپلیسٹی، بہت زیادہ عاجز، اور مطلب عاجزی اختیار کرنے والے، اور بہت ہی سمپل ہے۔ تو ان کے وے آف ٹاکنگ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو ان کو اپنا آپ ایک حساب سے گائیڈر جسے کہتے ہیں نا وہ بنائیں، ان سے پوچھیں، مشورہ لیں، کیونکہ مسلمان آپس میں مشورے سے کام لیتے ہیں۔ اپنے نفس کے بارے میں بتائیں کہ میرا نفس یہ مجھ سے کروانے کی کوشش کرتا ہے، یہ میرے ذہن میں خیالات آتے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، ان سے گائیڈنس لیں۔ آپ کو گائیڈنس لینی چاہیے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے دنیا میں ایک دوسرے کی، خاص طور پہ اللہ والوں کی، تو ان سے گائیڈنس لیں۔ اور اگر اللہ والے کہیں نہیں بھی ملتے، اب بہت سارے، اب ہم نکل تو نہیں سکتے گھروں سے کہ ڈھونڈنے نکل جائیں کہ کون ہے اللہ والا اور مجھے اس بارے میں گائیڈ کرے، تو آپ ایسا کریں کہ دوست کوئی ایسا بنائیں، کوئی نیک دوست جو آپ کے نفس سے آگاہ ہو، آپ کی ہر چیز اس کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں، اور نیک دوست بنائیں۔ نیک جو آپ کی ہوتی ہے نا کمپنی، وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ ایک تو وہ آپ کو برے کاموں سے روکنے کی حتی المکان کوشش کرتی ہے، بہت بھی وہ آپ کو بار بار روکیں گے، حالانکہ آپ اس چیز پہ اٹل ہیں کہ میں نے یہ کر کے چھوڑ دیں، لیکن پھر بھی آپ کا جو دوست آپ کے ساتھ نیکی کا رویہ کرنے کا سوچتا ہے نا، یا آپ کے ساتھ بہت مخلص ہوتا ہے کہ آپ کے دین کے معاملے میں بہت زیادہ وہ سخت ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ آپ کو برائی سے بچائے، آپ کو نیکی کی طرف لے کے جائے، آپ کو بتائے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو ایسا کوئی دوست بنانے کی کوشش کریں۔ اس کو ائمہ کرام بھی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا دعا کرنی ہے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لشانی قل له ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں اس چیز کی، اور تزکیہ نفس کی توفیق دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ تزکیہ نفس یہ ہوتا ہے کہ دل کے آئینے کو ہر گناہ سے، ہوا اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے یا کسی بھی حقوق سے، اس کو پاک کرنے کی کوشش کرنا۔ پاکی، تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، پاک کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن ہمارے نفس کی وجہ سے ہمیں الٹا نہ لٹکایا جائے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے معاملات آسان فرمائے، ہمارے لیے اتنی رعایت دے دیں کہ اپنے نفس کو ہم اتنا کنٹرول کر لیں کہ وہاں جا کے ہمیں شرمندگی کا باعث نہ بننا پڑے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے۔ تو ہم سب کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں۔ نفسانی خواہشات کچھ دیر کی لذت دیں گی آپ کو، لیکن اس کے بعد جو ریگریٹ ہوتا ہے نا، وہ ساری عمر رہتا ہے، ساری عمر۔ آپ کو کچھ وقت کے لیے تو آپ امیوز ہو جاتے ہیں اس چیز سے، سمجھنے کی کوشش کریں تو کچھ وقت کے لیے تو آپ کو امیوزمنٹ مل جاتی ہے، آپ انجوائمنٹ کر لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، دنیا یہی ہے، اور یہی میرے لیے کل کائنات ہے، اور یہیں پہ میں نے رہنا ہے۔ انسان بھول چکا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ تزکیہ نفس کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کو کنٹرول کرنے کی، تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفسوں کو قابو رکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جس چیز میں اس چیز کو ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، اور اپنے نفس کو بھی اس کے مطابق بنائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، جس سے وہ راضی ہوں۔
ان کے رسول کی شفاعت نصیب ہو اور ان کی محبت نصیب ہو۔ نفس کے اندر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھیں، اپنے دل کے اندر خواہش یہ رکھیں کہ میں نے صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے اور کسی سے نہیں۔ دنیا چند دن کی ہے، اس کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رسول کے لیے کچھ وقت نکالیں، کچھ ٹائم سپینڈ کریں اپنی ذات کے لیے اور خوش رہیں۔ پریشانیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں سے دور کریں، پریشانیاں ہٹائیں ہم سب سے، اور ہمیں نفس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی رضا میں راضی رکھیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ حافظ۔